वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे अजहर खान केस की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वो एफआईए की जो रिकमेंडेशन है कि इस केस को बंद कर दिया जाए, वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने इस रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने ये फरमाया है कि वो इस केस को इसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे और उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी से जवाब भी मांग लिया है। इसके अलावा अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब को, जो असगर खान साहब के लॉयर थे, उनको एमिकस क्योराए अपॉइंट कर दिया है, यानी कि वो अदालत की मदद करेंगे इस केस में। मगर क्या सचमुच इस केस में अब कोई डेवलपमेंट हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जा सकती है? क्योंकि एफआईए के ख़याल में तो ये नहीं हो सकता। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख़ुद सलमान राजा साहब, जो एक सीनियर लॉयर हैं। इस केस को वो आर्ग्यू भी करते रहे हैं कोर्ट में और अब वो कोर्ट की मदद भी करेंगे। वेलकम टू द शो सलमान साहब। शुक्रिया जी सलमान साहब, तो अब आप हमें ये बताएं कि जो एफआईए की तरफ से रिकमेंडेशन आई है या उनका जो ओपिनियन है कि इस केस में अब प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कोई ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके बावजूद क्या आपके ख्याल में कोई प्रोग्रेस हो सकती है कि इस केस में क्या सचमुच ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। मैं अब असगर खान साहब की जो फैमिली है उनका वकील हूँ और उस हैसियत में अदालत ने मुझे कहा है कि एफआईए को अगर कोई मदद चाहिए, कुछ वो आगे बढ़ने के लिए कोई राय अमल तय करना चाहती हैं, तो उसमें मैं उनकी मदद करूँ, जो कि ज़ाहिर है हम करना चाहते हैं इस मामले में। देखिए, ये मुकदमा जो है इसके दो पहलू थे। एक तो ये कि जो फ़ौजी अफसरान थे उन्होंने एक ऑपरेशन किया, इसको ऑपरेशन ही कहेंगे, जिसके तहत उन्होंने 1990 के इलेक्शन में कुछ सियासतदानों की मावनत की, माली मावनत की, उसके अलावा भी शायद की, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि एक फरीक जो है उसको शिकस्त हो और दूसरों को उसमें कामयाबी हो इलेक्शन में। तो ये एक मामला है जो अदालत के सामने खुल के आया। जनरल असद दुरानी ने, जो उस वक्त डीजी आईएसआई थे, अपने रोल का एतराफ़ किया। डिटेल्ड उन्होंने एक अपना जवाब फाइल किया, अपने खतूत और एफिडेविट पेश किए, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि किसको कितने पैसे दिए गए थे। फिर एक ब्रिगेडियर हामिद सईद अख्तर थे, जो उस वक्त MI सिंध के हेड थे, वो पेश हुए। उन्होंने अपना एफिडेविट दिया, अपनी डायरी के अपने कागजात उन्होंने फराहम किए अदालत को, जिसमें उन्होंने बताया कि किस दिन किस तारीख़ को उन्होंने क्या पैसे किसको दिए। वो इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे सिंध में। लिहाजा ये तमाम वाक़यात जो हैं बड़ी तफसील के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का 2012 का फ़ैसला है उसमें आ गए हैं। तमाम एफिडेविट, तमाम शवाहिद जो पेश किए गए। अब ये कहना कि ये मुकदमा बिल्कुल आगे चल ही नहीं सकता। देखिए, इसका दूसरा पहलू ये था कि जिन सियासतदानों के बारे में कहा गया कि उन्होंने पैसे लिए हैं, वो चूंकि अदालत के सामने नहीं थे, उनका कोई एतराफ़ी बयान नहीं था, इसलिए उनकी हद तक तफ्तीश की ज़रूरत थी और मवाद इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। अदालत ने यह कहा कि सलमान साहब जी, ये क्या काफ़ी नहीं था जो दो आपने बताया है, असद दुरानी साहब का और सईद अख्तर साहब का, जो कि ब्रिगेडियर, तो इन दोनों की शवाहिद जो है काफ़ी नहीं थी। जो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इसको इतना ड्रैग किया गया, पहले 1994 में, फिर 2012 में भी कुछ मतलब फैसले हो चुके थे, अब 2019 आ गया है, तो अब ये सारी चीज़ें जब इतनी लंबी खींची जाएंगी तो फिर तो उसका कोई कंक्लूजन नज़र नहीं आता है। देखिए, हुआ यूं कि अदालत ने तो 2012 में कहा कि जो फौजी अफसरान हैं और जो दो जर्नैल साहिबान हैं, इनके खिलाफ तो फौरी कार्रवाई शुरू की जाए और बाकी सियासतदानों की हद तक जो है मजीद तफ्तीश की जाए। उसके बाद कुछ ना हुआ। 2018 आ गया, 6 साल मजीद गुजर गए। चीफ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार साहब ने फिर इस मामले को एक तरह से जिंदा किया, उठाया, पूछा कि क्या हो रहा है। उस वक्त की हुकूमत ने आकर ये इस्तदा की अदालत के सामने कि इस मुकदमे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। जहाँ तक फ़ौजी अफसरान का ताल्लुक है, उनका मामला आर्मी के हवाले कर दिया जाए। आर्मी अपने कानून, अपने निज़ाम के तहत उनके साथ कार्रवाई करे। हम कोई बहुत इनकी इस इस्तदा से खुश नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये उस वक्त कैबिनेट का फ़ैसला था, अदालत ने उसको मान लिया। और जहाँ तक ताल्लुक है सियासतदानों का, उस मामले को FIA के सुपुर्द किया जाए या FIA के पास रखा जाए। आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी कि लगता ये है कि इस मामले को 2 हिस्सों में बांटने की वजह से दुश्वारी पेश आई है
اور جو مقدمہ ہے نہ اس طرف کا چل سکا نہ اس طرف کا کوئی ہمیں علم ہے کہ آرمی نے کیا کیا آج تک. اسی لیے منسٹری آف ڈیفنس کو آج نوٹس دیا گیا ہے کہ یہ جو جرنیل صاحبان تھے جن کے اعترافی بیانات موجود ہیں، جن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی واضح ہدایت موجود ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے آج دن تک، تو اس حد تک تو بالکل یہ مقدمہ آگے چل سکتا ہے. انہوں نے اپنی عہد شکنی قبول کی ہے، انہوں نے مانا ہے کہ جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن سلمان صاحب ایک اور بھی بات آتی ہے کہ 2012 کا جو ججمنٹ تھا، میں خیال اس وقت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب تھے، تو وہ خاصا ایک لحاظ سے کمپریہنسو تھا. اس کے بعد کیوں نہیں اسی کو جو ہے آگے بڑھا کے اس پہ کیوں نہیں اس وقت کیوں نہیں چارج کیا گیا؟ کیا اس میں کوئی کیا مصلحت تھی اس میں؟ مصلحت کا کھوج تو آپ لگائیں، ہم تو ایک اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ وہی کوئی معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے پہلے 16 سال لگے اس مقدمے کو 96 سے 2012 تک گیا. کیا گریز کی وجہ ہے ہر سطح پہ، لیکن بالآخر میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اور اب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بالکل آئین کی پاسداری کے حوالے سے اور آئین کی پاسداری اور اس ملک میں جمہوریت کو دوام بخشنے کے لیے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی ادارے کے لیے کہ وہ گریز کرے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک نہ پہنچائے. سلمان صاحب، ایک بہت ایکڈیمک سی ڈیبیٹ ہے مگر پاکستان میں یہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے اور ہم پیپل ہیو ڈفرینٹ اوپینینز آن اٹ کہ ہم اپنے سیاسی مسائل جو ہیں یا جو سیاسی ایشوز ہیں وہ کورٹس کے اندر لے کے جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا لیگل حل نکلے. چاہے ملٹری رول کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ ملٹری رول ملک کے اندر لگ گیا، ججز نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز ہیں. تو یہ جو اصغر خان کیس ہے، اس میں کیا ہم پھر سے اسی تاریخ کو نہیں دہرا رہے کہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کورٹس کے تھرو ایڈریس کریں؟ نہیں، دیکھیے بالکل یہ پولیٹیکل ایشو صرف نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سول ملٹری امبیلنس کی بات ہے، لیکن یہاں پر ایک ہمیں بڑا نادر موقع ملا کہ جو کچھ پس پردہ ہوتا ہے، خاموشی سے ہوتا ہے، ایک کوئی مخلوق ہم سمجھتے ہیں آ کر اثر انداز ہو جاتی ہے ہمارے سیاسی ماحول پہ، یہاں ہمیں واضح ثبوت مل گیا. اسی لیے یہ آج چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو میں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ بدل سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہلی بار آپ کو اتنے سارے افسران کے بیانات مل گئے. آپ کو یونس حبیب کا بیان ملا کہ کس طرح اس کو آمادہ کیا گیا کہ حبیب بینک سے وہ پیسے نکالے، اس نے آ کے بیان دیا میں نے پیسے دیے، ان سیاستدانوں کے نام سامنے آگے، پورے آپریشن کا اعتراف کیا گیا. یہ بھی بتایا گیا جو کہ ججمنٹ میں درج ہے 2012 کی کہ بینظیر بھٹو کو روکنا کیوں ضروری سمجھا گیا تھا کہ وہ واپس الیکٹ ہو کر نہ آئیں. اتنا بڑا واضح انکشاف جو ہے. جی نہیں، بٹ سلمان صاحب یہ جو انکشافات تھے یہ تو پرانے تھے اور یہ ہوئے پولیٹیکل وجہ سے، مطلب کہ ان میں سے کوئی انکشاف جو تھا اسد درانی کا جو بیان تھا وہ بھی پولیٹیکلی آیا تو اس کو، اور جب یہ کورٹس نے ٹیک اپ بھی کیا تو تب بھی وہ ایک سول ملٹری بیلنس کے اندر بہت تبدیلی آئی تھی جب فائنلی اس کیس کو ٹیک اپ کیا. سو اٹ از این آرگیومنٹ کہ ہم باقی چیزوں پہ تو کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، ایک تو ہے نا اس کا ایک سیاسی اس کا اثر کیا ہوگا یا سیاسی پس منظر کیا ہے یا سیاسی ماحول کیا ہے. یہاں پہ بڑی واضح بات یہ تھی کہ سیاسی عمل میں مداخلت کی گئی، جو اوتھ آف آفس ہے ہر آرمی افسر کا اس کو وائلیٹ کیا گیا. یہ ایک قانونی بات بن جاتی ہے جب آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور اپنے اوتھ کو وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ سیاسی معاملہ نہیں رہ جاتا. آپ نے ایک بینک سے پیسے نکالے، جالی اکاؤنٹ کھولے گئے، جالی ناموں میں اکاؤنٹ کھولے، ان میں پیسے ڈالے گئے، یہ کیسے سیاسی بات ہے؟ اس لیے یہ مقدمہ اہم ہے. اس میں دو باتیں بہت صاف تھیں جو کہ 2012 کے اس میں آتی ہیں ججمنٹ میں، بلکہ 1994 سے شروع ہوتی ہے. 2012 میں تمام چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ہو گئی تھیں، لیکن ایک اس میں سیاسی عنصر بھی اس لحاظ سے تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے حکومت نے استدعا کی کہ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن کورٹ جو ہے جو کہ باقی چیزوں میں تو بہت زیادہ تیزی بھی دکھائی ہے، تو اس کو یعنی خود ثاقب نثار صاحب نے اس کو اتنا عرصہ کیوں لیا ہے. تو اس پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ بعض جو آپ کے اس قسم کے ہوتی ہیں پٹیشنز ہوتی ہیں اس کا تو بہت جلدی ہینڈل بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن اس میں دیر کرنے کے بعد اب اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب بھی جا رہے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان سپریم کورٹ قائم ہے، توانا ہے، ایک چیف جسٹس صاحب کی جانب سے تو عمل نہیں رک جاتا.
لہٰذا ہمیں امید رکھنی چاہیے. دیکھیں ایک طرح سے ایک بینیفٹ آف آپ کہہ لیجئے ڈاؤٹ یا گڈ فیتھ جو تھا وہ عدالت نے سمجھا کہ اس کا ایک تھوڑا سا کنسیشن آپ کہہ لیں حکومت کو دے دی جائے, آرم فورسز کو دے دی جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, ہم عمل کریں گے ججمنٹ پہ, ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. تو عدالت نے ایک موقع دیا اب بھی آ کر, اگر اگلی ڈیٹ پر منسٹری آف ڈیفنس بتا دیتی ہے کہ جو ملٹری افسران تھے ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے اور کیا سزا تجویز کی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فتح ہوگی, آئندہ کے لیے ایک بہت بڑی یہ تنبیہ ہوگی کسی بھی طالع آزما کو کہ اگر ایسا کرو گے تو کسی نہ کسی دن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اس کے قانونی انجام تک پہنچائیں. سیاست تو چلتی رہے گی, شاید ایک مقدمے کی وجہ سے. جی بہت بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناؤ ویل ٹیک اے بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یو ایس پاک ریلیشنز کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پاکستان امریکن تعلقات کی. پاکستان کے نئے سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے اپنے کریڈینشیلز امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کر دیے ہیں. پاکستان کے نئے سفیر واشنگٹن ایک ایسے وقت پہ پہنچے ہیں جب پاکستان امریکہ کے تعلقات میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنٹ بھی کیا ہے کہ وہ پاکستانی قیادت سے ملنا چاہیں گے, اور ساتھ میں افغان پیس ٹاکس کے اندر پاکستان اور امریکہ کچھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپس میں بھی تعلقات بہتر نظر آ رہے ہیں. آگے چیلنجز کیا ہوں گے پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے؟ کیا سچ مچ اب یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ کچھ امپروو کرے گی؟ اس میں جو ٹینشن ہمیں پچھلے دنوں میں نظر آئی ہے وہ کم ہوگی؟ ان سوالوں کا جواب ہم لیں گے تجزیہ کار ڈاکٹر موید یوسف سے. جی زاہد صاحب, ڈاکٹر موید یوسف سے ہم کال ملا رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ریسنٹلی انڈیکیشنز آ رہے ہیں اس سے کوئی تعلقات بہتر ہونے کی امید تو ایک نظر آ رہی ہے, بٹ کتنی سسٹینیبل ہے یہ جو امپروومنٹ آئی ہے؟ تبدیلی نہیں آئی ہے. اچھا دیکھیں یہ کہنا کہ جو ہے اگر فرض کیجئے کہ ٹویٹ آ گیا ہے, پازیٹیو آ گئی ہے, تو اس سے کوئی تعلقات بہتر نہیں ہوتے ہیں. بعض بنیادی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو کہ وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ افغانستان میں جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کچھ زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, تو اس میں پاکستان کی تعاون کی تو ضرورت ہے, اور اس لحاظ سے کہا جائے کہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. کس حد تک اور کتنے عرصے تک رہتا ہے اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. جی ڈاکٹر موید یوسف, ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ واشنگٹن میں اس وقت موڈ جو ہے وہ کیسا ہے؟ اس میں کوئی امپروومنٹ آپ کو نظر آتی ہے ویزا وی پاکستان؟ جی شکریہ عرفت. دیکھیے پہلے ایک بات بنیادی جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات ہوتی ہے, جو دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں, معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تمام کانورسیشن صرف اور صرف افغانستان کے حوالے سے ہو رہی ہے. اور افغانستان میں جو ایک سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے طالبان کے ساتھ, اس کی بات ہو رہی ہے. اس پہ پاکستان اور امریکہ کی کسی حد تک ایک کنورجنس اب ہو رہی ہے, مفادات کا ملاپ ہو رہا ہے. دونوں چاہتے ہیں کہ طالبان سے بات ہو, کوئی نہ کوئی شکل نکلے جنگ بندی کی, تاکہ امریکہ پھر اپنا جو ہے وہ معاملہ آگے چلائے, خواہ وہ وڈرا کرنا چاہتا ہے یا کچھ فورسز رکھنا چاہتا ہے وغیرہ. لیکن جو پاکستان امریکہ کا باہمی تعلق ہے, جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے, وہ تو پچھلے 1.5 سال سے بالکل رکا ہوا ہے. اور امریکہ کا موقف اس پہ یہ ہے کہ جب تک افغانستان کی کوئی شکل حل کی نہیں نکلتی, پاکستان اس میں خاطر خواہ مدد نہیں کرتا, کامیابی حاصل نہیں کرتا, تو بائی لیٹرل ایشوز پہ بات نہیں ہوگی. تو میرے نزدیک ایک بہت عجیب سا پیراڈاکس ہے کہ اگر افغانستان میں معاملات آگے نہیں بڑھتے تو بائی لیٹرل تعلق ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن اگر افغانستان میں کوئی شکل نکل آتی ہے یا امن کی یا جی میں یہ صرف کہ اگر امن کی شکل نکلتی ہے یا معاملات اور خراب ہوتے ہیں, جب افغانستان کا کوئی حل نکل آیا, جس طرف بھی اونٹ کروٹ بیٹھا, اس کے بعد تو پھر پاکستان امریکہ کے تعلقات پہ بات کرنا بہت مشکل ہوگی, کیونکہ امریکہ اور ہندوستان کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن گئی ہے, دوسری طرف چین اور پاکستان. اچھا موید, ایک اور چیز
ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جیسے کہ بنسبت دوسری ایڈمنسٹریشن کی اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایک سنجیدہ کوشش کر رہی ہے افغانستان میں پولیٹیکل سولوشن کے لیے، لیکن دو باتیں ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ کیا کتنی بھی ان کے توقعات کیا ہیں، کیا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہو سکتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جو ٹرمپ کے ایک اعلان کیا تھا یا ٹویٹ میں فیصلہ کیا تھا، وہ ہمیشہ ٹویٹر کے ذریعے ہی جو ہے وہ احکامات جاری کرتے ہیں. تو یہ کہا گیا تھا کہ 7,000 فوجیں جو ہیں وہاں سے کم کی جائیں گی. اس پہ بھی کوئی متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، پینٹاگن چاہتی ہے کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو کیا صورتحال کیا ہے اس کی؟ دیکھیے زاہد صاحب، ایک تو بنیادی بات ہے نا کہ ایک سپلٹ ہے. یہ کوئی صرف پاکستان افغانستان کے حوالے سے نہیں، تمام جو فورن پالیسی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اکثر ایک ایسی لائن لیتے ہیں، ایسی حکمت عملی جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں جو شاید ان کا سسٹم، ان کی اسٹیبلشمنٹ اس پہ خفا بھی ہوتے ہیں اور شاید مطلب وہ نہیں کرنا چاہتے جو ٹرمپ صاحب جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں. سیریا میں، شام میں آپ نے دیکھا وہ بولٹن صاحب جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر 2 دن پہلے کہتے ہیں وی آر دیئر ٹو اسٹے، 2 دن بعد ٹویٹ آ جاتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں. تو افغانستان پہ بھی یہی معاملہ ہے. وہ جو 7,000 والی بات تھی وہ کبھی بھی ایک فارمل اناؤنسمنٹ اس طرح نہیں تھی. انہوں نے پلان مانگا ہے کہ اگر 7,000 فوجی ہم کم کریں تو کس طرح ہوگا، اس کا کیا کاسٹ بینیفٹ ہے. لیکن اصل میں آپ کو بس یہ سمجھنا ہے کہ امریکی صدر جو ہیں ہی از اے ماسٹر آف کیپنگ تھنگز انسرٹن. ہی تھنکس کہ پریڈکٹیبلٹی نہیں آنی چاہیے ان کے ایکشنز میں، خواہ وہ ڈومیسٹک ہوں خواہ وہ فورن پالیسی کی ہوں، خاص طور پہ فورن پالیسی. تو اس میں یہ جو کبھی 7,000 کبھی رہنا ہے کبھی جانا ہے، یہ دس کوڈ بی پارٹ آف ہز اسٹریٹجی ان سم ویز. لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ جی ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. حاضرین اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر معید یوسف سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر معید یوسف سے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ کیسے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ جو ہے ان کی حکومت نے کوئی کیا ہو. تو کتنا سیریسلی لیں ہم اس وقت جو انہوں نے بات کی تھی کہ افغانستان سے وہ ٹروپس جو ہیں ودرا کرنا چاہتے ہیں، اور کیا کوئی اس کی ٹائم لائن اس وقت ہے جو امریکن ایڈمنسٹریشن اس پہ غور کر رہی ہے؟ دیکھیے بہت سی باتیں آ رہی ہیں پبلک میں بھی. مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی اناؤنسمنٹ آئے گی کسی نہ کسی وقت. لیکن دوبارہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس وڈرال یا ڈرا ڈاؤن کا مطلب کیا ہے. ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ افغانستان سے امریکی انخلا ہوگا. وہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور وہ انخلا اس لیے ہوگا کہ ٹرمپ صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے واپس بلانا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں گے ڈیموکریٹک پارٹی جیسے جیسے الیکشن کی بات شروع ہوگی ڈومیسٹک پالیٹکس کی، وہ بھی اسی چیز پہ کیمپین کریں گے کہ ہم نے افغانستان سے اپنے فوجی واپس بلا. معید آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں سینیٹر وارن، ایلزبتھ وارن، انہوں نے جو ہے ایک پہلی دفعہ بات آئی ہے کہ جو ٹرمپ کی جو پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں ڈرائنگ ڈاؤن کی یا جو ہے سیریا کے حوالے سے، اس کی جو ہے میں سپورٹ کیا ہے جیسے انپریسیڈنٹڈ دیٹ وے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بائی پارٹیزن پوزیشن بنتی جا رہی ہے؟ بائی پارٹیزن تو پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں زاہد بھائی، لیکن یہ ابھی آپ اور ڈیموکریٹک جو کینڈیڈیٹس ہوپ فلز ہیں ان کی بھی یہ بات سننا شروع کریں گے. دیکھیے افغانستان ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے امریکہ میں. کوئی امریکن شہری جو ہے وہ افغانستان پہ ووٹ نہیں دینے والا. کہ مکمل ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات اس طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ دیر کین کم اے ٹائم کہ اگر افغان پیس ٹاکس جو ہیں وہ کامیاب نہ بھی ہوئیں تو امریکن ودرال ہو جائے گا؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وڈرال جو ہے نا اس کو کوالیفائی کر لیں. وڈرال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 14 کے 14,000 چلے جائیں. وڈرال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 11, 9, 8, 7, 6 ڈیپینڈنگ آن الٹیمیٹلی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کیا شکل بنتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کسی وقت بھی اپنے 17 سال کی کامیابیاں جو ہیں یا جو بھی تھوڑی بہت پروگریس ہوئی ہے سوشل ڈومین میں، کوئی اپنی پولیٹیکل سپیس کریٹ ہوئی ہے، اس کو بالکل ہی چھوڑ کے وہاں سے چلے جائیں گے. کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں پہ سیکیورٹی، مگر آپ اس کو رول آؤٹ بھی تو نہیں کر رہے بالکل ڈاکٹر معید.
دیکھیں جی رول آؤٹ تو میں کر نہیں سکتا, مجھے کرسٹل بال چاہیے یہ جج کرنے کے لیے کہ کیا پیغام اگلی ٹویٹ میں آئے گا, تو رول آؤٹ تو میں نہیں کر رہا, لیکن تجزیے کے لحاظ سے کوئی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ تمام امریکی افواج جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جانی چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا, لیکن موعید ایک اور چیز بھی آتی ہے, موعید امریکہ میں جو وہاں کے حلقے ہیں خاص طور پہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا دوسری, تو وہ کتنے ان کو جو ہے ہوپ فل ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس سال کے اندر جو ہے کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہے اس قسم کی کہ جو ہے وہ اراؤنڈ دا کارنر نظر آ رہا ہے, یا جیسے زلمے خلیل زاد نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کے پریزیڈنشیل الیکشن سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے فیلنگ ہے واشنگٹن میں؟ وہ انتخابات ڈیلے ہو گئے تو ایک طریقہ پہلے کرنے کا یہ کہ انتخابات ڈیلے ہوتے جائیں. دیکھیے بات یہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی تمام انتظامیہ 2020 کا نہیں سوچ رہی ہے. جو فیصلہ بھی ان کو چاہیے وہ 2019 میں ہی ان کو کرنا ہے, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے صدر کی پیشنس افغانستان پہ بہت زیادہ نہیں ہے. اور آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا, وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہوں, اور وہ وقت دے رہے ہیں اپنے جنرلز کو, اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس معاملے کو کسی طرح سدھاریں. تو جو فیصلہ بھی ہونا ہے وہ 2019 کے اندر ہونا ہے, 2020 تک کی پیشنس مجھے نظر نہیں آ رہی وہاں. تو اس کے تو وہی بات آتی ہے جیسے اوباما کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بھی جنگ سے نکلنا چاہتے تھے, بٹ وہ وہاں پہ جو ریزسٹنس جنرلز کی وہ تو اس کو شاید اس پہ زیادہ جو ہے اس پہ ریزسٹ نہیں کر پائے. لیکن آپ کے خیال میں ٹرمپ جو ہے یہ کر پائیں گے؟ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بالکل ہی مختلف ہے, تو ٹرمپ واقعی اس قسم کا کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ واحد صدر ہے, یہ امریکہ کا واحد صدر ہے جو یہ کر سکتا ہے, اور اس نے کر کے دکھایا بھی ہے. نارتھ کوریا پہ بھی کر کے دکھایا ہے, کسی حد تک روس پہ بھی کر کے دکھایا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے. جو اصل سوال ہے نا زاہد بھائی, وہ یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کس سینیریو میں کیا اپرچونٹی, کیا کنسٹرینٹس نظر آتے ہیں, اور پہ جو ہے بات چیت ہونے کی ضرورت ہے پاکستان میں. امریکہ اور پاکستان اس وقت ایک پیج پہ ہیں طالبان کے جو بات کرانے کا معاملہ ہے, جنگ بندی کا معاملہ ہے, آیا وہ ڈیلیور ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ دیکھیے جتنی گفتگو ہم نے کی ہے اس کی ایک دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں. اگر آپ طالبان ہیں, اگر آپ طالبان کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سونر اور لیٹر انہوں نے چلے جانا ہے یا دے گونا پل دا پلگ, تو پھر آپ کا جو انسینٹیو ہے بات کرنے کا وہ کم ہوتا جائے گا. تو پاکستان کا جو چیلنج ہے طالبان میز پہ لانے کا, صلح کرانے کا, پریشر ڈالنے کا, وہ بڑھتا جائے گا جیسے جیسے 2019 آگے جائے گا. بغیر اور ڈاکٹر موعید تو اسی حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں تو کیا اس وقت آپ کو یہ ایک بہت سیریس پاسبلٹی ہے کہ اگر افغان طالبان کی پوزیشن ہارڈن ہو گئی تو اس کا جو ڈائریکٹ فال آؤٹ ہوگا وہ پاک امریکہ تعلقات پہ ہوگا؟ بدقسمتی سے یہ بات درست ہے. دیکھیے پاکستان کا تو یہی موقف ہے نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, مل کے کوشش کریں گے, لیکن یہ ملبہ ہم پہ نہیں آنا چاہیے اگر اس میں کامیابی نہ ہوئی. لیکن جو اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات کے حالات ہیں, جو مسٹرسٹ ہے, جو رہا ہے مسٹرسٹ, اور جو مجھے سینٹیمنٹ نظر آتا ہے واشنگٹن میں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ معاملہ آگے نہ بڑھا تو ملبہ سارا ادھر ہی آئے گا بدقسمتی سے, اور اس کی کیجولٹی جو ہے وہ پاکستان امریکہ. موعید وہ تو آلریڈی نظر آ رہا ہے. موعید آلریڈی دیکھیں طالبان نے جسے آپ پہلے کہہ رہے تھے اپنی پوزیشن ہارڈن کر لی ہے. پہلے جو ہے یہ جو پہلے سعودی عربیہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں میٹنگ ہوگی, اس میں خیر فیصلہ تو نہیں ہوا تھا, لیکن وہاں سے انہوں نے پیچھے ہٹ گئے. اب جو ہے دوحہ کی میٹنگ بھی جو ہے وہ خطرے میں ہے, اب جو شروع ہونی تھی پرسوں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ طالبان تو آلریڈی وہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن ہارڈن کیے ہوئے ہیں. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے ایسے 17 سال کی جنگ, اس کے بعد ایک اتنی جلدی فیصلے کی طرف جانا, اس میں یہ پیچیدگیاں تو ہوں گی. اس وقت کیا مسئلہ ہے, اور یہ پاکستان امریکہ دونوں کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ سپوائلرز دیکھیے, اگر آپ اشرف غنی ہیں اس وقت جو کہ افغان حکومت کے سربراہ ہیں, صدر ہیں, مجھے بتائیں آپ کو پیس پروسیس سے ملتا کیا ہے؟ اگر آپ سے طالبان بات نہیں کرتے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہوں, اور اگر انتخابات بھی پوسٹ پون ہونے ہیں اور طالبان نے شامل ہونا ہے بعد میں جا کے, تو آپ کا تو نقصان ہے. تو انہوں نے جو ابھی اپوائنٹمنٹس کی ہیں امراللہ صالح صاحب والی, اس کے بعد اپنے ڈیفنس امراللہ صالح کا, دیٹس رائٹ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر موعید, آپ نے ہم سے بات کی. ناؤ کو شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جس کی میٹنگ آج کل ہو رہی ہے اور پاکستان وہاں اپنا کیس پریزنٹ کر رہا ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जिसकी मीटिंग इस वक्त हो रही है और पाकिस्तान वहां अपना एक्शन प्लान प्रेजेंट कर रहा है इस उम्मीद से कि फिर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। मगर जो ख़बरें आ रही हैं वो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कुछ ख़बरों के मुताबिक हमारा जो प्लान है उसने सेटिस्फाई किया है मीटिंग में लोगों को, मगर दूसरी तरफ एक ख़बर ये भी है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो बैंड आउटफिट्स के ख़िलाफ़। इस इशू पे अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, जो इकनॉमिक और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो हसन। थैंक यू। आपका क्या ख्याल है फैटफ की जो इस वक्त मीटिंग चल रही है और जो हम यहाँ से एक्शन प्लान पाकिस्तान की टीम लेके गई है, वो कितना मुतमईन कर सकेगा पार्टिसिपेंट्स को, और क्या हम ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे जल्द ही? जी आरफा, शुक्रिया। देखिए, जो हमारी टीम गई है वहाँ से दो तरह की न्यूज़ आ रही है। कुछ में कहा गया कि वो सेटिस्फाइड हैं, कुछ में कहा गया कि वो कुछ वरिड हैं इस बारे में। देखिए, हमने आपके पिछले प्रोग्राम में भी एक दफ़ा बात की कि पहले से काफ़ी फ़र्क है। हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत ने मीटिंग्स की, एक प्लान किया, और जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जाके प्रेजेंट की, स्पेशली टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, सेक्टोरल असेसमेंट की, कैश स्मगलिंग के बारे में, तो वो जब उन्होंने प्रेजेंट की तो उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया जो रिपोर्ट्स आई हैं। उसके अलावा इन्होंने तफसीलात रखी जो कि आपके फ़ेक अकाउंट्स का केस था। उन्होंने कहा कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन देखिए, अब मेरा ये ख्याल है कि उनका कंसर्न है कि आर यू गोइंग टू मूव द नीडल और नॉट, कि ये तैयारी आपने कर ली, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, आपने एनालिसिस कर दिया, अब आप बताएं, अब आपका टेस्ट है आपके पॉलिटिकल विल का, तो जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात है उस पर आप क्या करना चाहते हैं। हमारी टीम ने कहा कि जी हमने उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, एसेट्स भी तो टेक ओवर किए जी, एसेट्स भी कुछ केसेस में टेक ओवर किए। लेकिन देखिए, ये पहले स्टेप्स हैं। अगले स्टेप के ऊपर आपने उनको प्रोसिक्यूट करना है, इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करनी है, और उसके बाद फाइनली उन्हें कन्विक्ट करना है और उनके एसेट्स यानी जो जब्तगी होती है वो करनी है। लेकिन उसमें आसान एक बात है, पहले अभी जो मीटिंग हो रही है उसमें तो पहला तो आपका काम ये है कि ब्लैक लिस्ट से बचाया जाए, क्योंकि जो ये था पिछली दफ़ा जो मीटिंग थी उसमें ये कहा कि आप ग्रे लिस्ट में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो ब्लैक लिस्ट में भी आ सकते हैं। पहला तो मरहला इस चीज़ को रुकने का है। तो आपको लगता है कि ग्रे लिस्ट से हट जाएंगे? दूसरी एक और बात भी आती है कि जो आपने बात बिल्कुल सही की कि उस इनके जो है प्रोसिक्यूट करने वाली बात है, और अब जो है एक यूएन में एक और करारदाद आने वाली है जिसका कहना ये है कि लोगों को इसके हाफिज़ सईद के हवाले से जो कि FATF के फैसले पे भी असरअंदाज हो सकती है। आप बिल्कुल जाहिद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में कि जो दो फैक्टर्स होंगे ना जो कि इसको हमें पता चलेगा कि हम ब्लैक लिस्ट में जा रहे हैं या ग्रे से बाहर आ रहे हैं, उसमें से एक की तो हमने बात की कि हमने ये जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हम किस हद तक आगे जाते हैं और क्या हम सीरियसनेस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं, ये पहली चीज़ है। दूसरा एतराज़ उनका ये था कि उन्होंने कहा कि आप जो कस्टम बॉर्डर फोर्स बनाना चाहते हैं वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास एक फंक्शनल कस्टम्स फोर्स है, कोस्टल गार्ड्स हैं, FC है, तो अभी जो आपके कैश कोरियर्स जा रहे हैं पूरे वेस्टर्न बॉर्डर से और आपकी कोस्ट लाइन से, तो इस कैश की स्मगलिंग को तो रोके, जो कि प्योरली इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन है। तो ये दूसरी चीज़ है कि जो फॉरेन क्रैकडाउन है बॉर्डर के ऊपर, मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी हद तक तयन करेगा इस बात का कि हम कितने सीरियस हैं। अच्छा, ये बताइए, इतने बड़े बड़े केस जो आए हैं ख़ास तौर पे जो फेक अकाउंट के सिलसिले में, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो हमारी तरफ से खुद भी आई हैं, क्या उनके लिए तशवीश का बायस नहीं है? देखिए, वो तो पहले से कहते थे ना जाहिद साहब कि हमारे मुल्क में फ़ेक अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिज्म फाइनेंसिंग है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो उनकी उस बात को तक़वियत देती है। मेरा ख्याल में मोर देन वरी इट इज़ अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अनअर्थ किया है, उसके ऊपर GIT बिठाई, वो केस बाहर आया है। तो मेरा ख्याल है लेकिन शायद ये नहीं है कि ये लोग ये समझते हैं दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, अगर फ़र्ज़ की इतने पैमाने पर जो सिर्फ सियासी उसके हैं। देखिए, फ़र्क ये है कि अब हम मान रहे हैं, वो तो पहले भी ये बात कहते थे, और जब हम मानने लग गए तो मेरे ख्याल में दे आर लाइकली टू सी कि ये पहला कदम है उस डायरेक्शन में और हम लोग अब इस तरफ चल पड़े हैं। तो मेरे ख्याल में कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा। हसन, तो आपकी बातों से जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि बेसिकली हमने एक्शन प्लान बना दिया है, वो उससे सेटिस्फाइड हैं। उनका अब कंसर्न ये है कि ये जो हमने वादे किए हैं इनको हम पूरा करेंगे कि नहीं। सो बेसिकली नाउ इट्स अ मैटर ऑफ जजिंग आवर इंटेंट। पाकिस्तान की अब उन्होंने नीयत के ऊपर ये फैसला करना है कि वो यकीन करने को तैयार हैं कि नहीं।
تو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو جج دیٹ؟ یہ وہ لارجر پولیٹیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے کریں گے؟ جیسے پی ایم ایل این جب ہم گرے لسٹ پہ ڈالے گئے تھے تو اس وقت جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس نے کہا جی یہ پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے ہے، ہمارا ایکشن پلان بالکل ٹھیک تھا. تو اب بھی اسی طرح فیصلہ ہوگا یا سچ مچ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کانکریٹ سٹیپس کچھ لے لیے گئے ہیں تو یہ ان کو کافی حد تک مطمئن کر دے گا؟ جی عارفہ، کچھ تو دیکھیں ہم نے سٹیپس لے لیے، کچھ جو مشکل والے سٹیپس ہیں وہ ابھی رہتے ہیں. اب اس بات کا ایک مشکل والے سٹیپس میں آپ ڈالیں گے یہ جو ہم پروسیکیوشن کی بات کی اور کیش سمگلنگ کو روکنے کی بات کی. اچھا دیکھیے اس بات کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں، اور دوسری بات ہے گلوبل سیاست کی کہ کیا ہمارے دوست ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ہم نے بہت عرصہ اپنے دوستوں پہ ریلائی کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر سیاست کا رخ بدلے تو پاکستان کو تھوڑا سا چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وقت اس بات کا ہے کہ ہم سیاست پہ ریلائی کرنا چھوڑیں. چھوٹ ملنے کی جو بات ہے تو اس میں تو مجھے لگتا ہے یہ کہ شاید چھوٹ اتنی حد تک مل سکتی ہے کہ آپ کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے، لیکن گرے لسٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا آسان کہ اس سے بھی ہم نکل آئیں؟ زاہد صاحب دیکھیے، اب حکومت جو اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے، میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا اگلے مہینے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کیا وہ کر کے دکھاتی ہے کہ نہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے، اینٹی کرپشن ایجنڈا نمبر 1 ہے، منی لانڈرنگ کے اوپر یہ کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تو وہ $10 بلین روکیں گے تاکہ ہمارے وہ لیگل چینل سے آئے. تو اب یہ وقت آ گیا کہ ان باتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بجائے سیاست کے سب سے پہلے اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے. اس پریشر کو ایز این اپرچونٹی لینا چاہیے کہ یہ وقت ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے. یہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے کہ ہمارے حلیف جو ہیں، پہلے ہم بہت ریلائی کرتے تھے کہ چائنا ہمیں بچا لے گا یا سعودی عرب جو ہمارے اس پہ دے دے گا، ٹرکی، یہ 3 ممالک جو تھے. تو جو اب جو ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ ان پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ اب وہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم دکھائیں گے نہیں اس وقت تک صورتحال بدلے گی نہیں. جی دیکھیے ان کے لیے بھی پریشر میں انہوں نے دیکھیں ہمیں مدد تو کیا، لیکن میرا خیال ہے منی لانڈرنگ پہ چین کا ویو تو کلیئر ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کا فلو رکے. تو یہ جو آپ بارڈر کے اوپر سمگلنگ کی بات کر رہے تھے تو وہ کیا مسائل ہیں کہ جو ابھی جو ایگزسٹنگ فورسز ہیں ان کے تھرو کیوں نہیں امپلیمنٹیشن ریاست کروا سکتی یا انفورس کر سکتی اسمگلنگ کو روکنا؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک نئی فورس کریٹ ہو جس میں تو وقت لگ جائے گا، پھر ریسورسز کا مسئلہ ہوگا، پھر اور اس کے اندر پولیٹیکل ایشوز آ جائیں گے. تو واٹ از اسٹاپنگ دا اسٹیٹ کہ جو ایگزسٹنگ فورسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور ان کے تھرو چیک کیا جائے؟ جی وہ میرا خیال ہے انہوں نے ذرا میڈیم ٹو لانگ ٹرم یہ سجیشن دی ہے حکومت نے کہ ہم ایک جوائنٹ کسٹم پیٹرول یا کسٹم بارڈر فورس بنائیں گے. لیکن امیجیٹلی تو بات یہ ہے وہی مسئلہ کسٹم فورس کا ہے جو مسئلہ پولیس کا ہے، جو مسئلہ انکم ٹیکس کا، بیوروکریسی کا ہے، پور کیپیسٹی، کرپشن. تو یہ سب چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی. تو یہ سب چیزیں وہ بھی فیس کر رہے ہیں. اکراس دا بارڈر کی ہم بات کرتے ہیں تو جی بہت بہت شکریہ. وی سیم ٹو ہیو رن آؤٹ آف ٹائم ہیئر. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.